अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इफ्तारी और उसके बाद से लेके अब तक अपोजिशन खासी मुतहर्रिक है। रमज़ान में क्या होगा, ईद के बाद क्या होगा, इसको लेकर भी। लेकिन निज़ामी साहब, पिछले हफ्ते जुमे के रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़ाहिर है उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं होता। कमर ज़मान कायरा साहब, उनका बेटा, उनके उसामा कायरा और हमज़ा भट्ट अफसोसनाक में साथ उनके दोस्त हमज़ा भट्ट। जी ये देखें, जवान मौत है, बेटे की मौत जो है बहुत, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र दें कमर ज़मान कायरा साहब को, उनकी फ़ैमिली को, हमज़ा की फ़ैमिली को। निज़ामी साहब, सियासी एक इफ्तारी खासी भारी दिखाई दे रही है। इसके मुहर्रिकात क्या होंगे? APC तो होगी, APC तो बज़ाहिर बहुत सी हुई हैं लेकिन वो रस्मी रहती हैं। लेकिन जो एक तहरीक अपोजिशन में आनी चाहिए थी मसाइल को लेके, अब वो आ चुकी है। जी, ये अफ्तारी से वैसे तो अफ्तारी थी, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि पीपल्स पार्टी और वो PMLN जो है एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आ गए। जी। और इसकी बहुत ही तकलीफ़ हुई है, लेकिन इसके लिए खान साहब खुद जिम्मेदार हैं। जब उन्होंने दोनों पार्टियों को दीवार के साथ लगाया हुआ है, और जैसे मोहतरमा मरियम ने कहा है कि COD में तो ये पहले भी एक दूसरे से तावन करते रहे जी, और नाराज़गियाँ भी रही हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जो राइवलरी अपनी जगह पे, लेकिन जमहूरियत की खातर, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पे चोर इकट्ठे हो गए। चोर इकट्ठे हो गए। अच्छा, राना साहब, राना तनवीर साहब से मैं पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर साहब, आज PMLN का इजलास जो था उसमें क्या बुनियादी फैसले किए आपने? एक्चुअली जो PMLN का था आज का इजलास, वो चंद रोज़ पहले जुमेरात को बड़े मियाँ साहब से जेल में मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप मीटिंग करें एक, और उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो नीचे अभी उन्होंने, आपको पता, नए अहदेदार बनाए हैं, चंद दिन पहले अनाउंस किए थे। तो सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त मुल्क का हालात है, जो महंगाई है, लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात आई हुई हैं और जीना हराम हुआ है लोगों का गवर्नमेंट की पॉलिसियों से और खान साहब के रवैये से। तो उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज़ हमें बनना चाहिए। तो उस सिलसिले में ये मीटिंग थी। तो बीच में ये इफ्तारी का जो सिलसिला था बिलावल साहब की तरफ से, वो भी आ गया। तो उससे भी कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। तो उस सिलसिले में आज था कि भाई किस तरह तंजीम साजी को आगे लेकर चले, और साथ ही ये भी था कि किस तरह आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, या जिस तरह मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है, माशी हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इसको, इस बहरान से निकालने के लिए खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इकोनॉमी इतनी ख़राब हो जाए कि हम उसमें उसके होस्टेज बन जाएं। और बहुत सारी, पहले भी हमें पे बड़े प्रेशर हैं, सिक्योरिटी के हवाले से प्रेशर हैं और इकोनॉमिक साइड पे भी बड़े प्रेशर हैं, लेकिन इससे बढ़ के आगे ना कोई चीज़ें चली जाएं। तो ये नेचुरली एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, PMLN के लिए, जिसने इस मुल्क को बहुत आगे लेके गए हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई है, मुल्क आगे बढ़ा है, सिक्योरिटी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से, और लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के हवाले से। इसमें आप जब भी देखेंगे जो 90 का दौर था, उसमें भी आप जिस तरह हुआ, अभी जो 5 साल गुजरे हैं वो भी आपके सामने है। राना साहब, ये तो सही है बात, आपकी कारकर्दगी तो सबके सामने है। ये बताएं कि आज कोई इस किस्म का फैसला भी हुआ है कि कोई तहरीक खिलानी है, या APC का इंतज़ार करना है, या सड़कों पे आना है, या पार्लियामेंट में जद्दोजहद करनी है? कोई लाया अमल, कोई तैयार हुआ है इस मामले में? देखिए, पहले तो जामी साहब, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं कि ये हमारा पहले दिन से फैसला है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम अपोजिशन का जो है रोल अदा करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें जिस नैज तक पहुंच गई हैं, पहले तो इस तरह का था कि हमें जो भी इशूज़ हैं उसको हाईलाइट करेंगे असम्बली के अंदर और असम्बली के बाद। लेकिन अब इतनी ज़्यादा, और ये भी साथ हम कहते रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट को कि आप परफॉर्म करें, डिलीवर करें, बेहतरी लाएं, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। बिल्कुल अच्छे काम करेंगे तो सपोर्ट करेंगे, असम्बली के अंदर भी और बाहर भी आपको करेंगे। लेकिन जो आपने अभी बात की
کہ یہ جو افطاری ہے یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں عمران خان صاحب کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہر وقت انہوں نے جو بیانیہ شروع کیا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طریقے سے بھی نہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے نہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو ڈائجسٹ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب موجب ہیں یہ ساری چیزیں جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں یا اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ملک میں اس کے وہ موجب خود ہیں. تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ تاریخ چلائیں گے, یقینی طور پہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں یا جس طرح ملک مشکلوں میں گرا ہوا ہے اس کے لیے ہم ایز ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے پی ایم ایل این بہت بڑی جماعت ہے, ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے. لیکن ایک یقینی بات ہے کہ ہم اس طرح کی تحریک نہیں شروع کرنا چاہتے جس طرح کہ کوئی گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا جا رہا ہے یا کریکشن کے لیے, بہتری لانے کے لیے یا چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا پریشر ڈالنے کے لیے کیا معاملہ سیدھے کریں. یقینی طور پہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, آگے لے کے چلیں گے. اچھا رانا صاحب, ایک تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی, مریم نواز حمزہ شہباز جلسے کریں گے. دوسرا, مریم نواز نے کہا کہ پارٹی کی قیادت نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کہاں ہیں, ان کا رول کب سامنے آئے گا؟ دیکھیں شہباز صاحب جب سے باہر گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے, چیک اپ کے لیے, تو یقینی طور پہ ان کی غیر حاضری میں شاہد خاقان صاحب, خواجہ آصف صاحب ہیں, ہمارے حسن اقبال, یہ سارے ہماری جو اسمبلی کے اندر قیادت ہے وہ اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے اور بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کچھ ایسی پبلک میٹنگ یا کچھ ایسی گیدرنگ, یہ ایک ضرور فیصلہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ صاحب جو ہیں یہ آئندہ جب بھی کوئی اس قسم کی ضرورت ہوگی جہاں کوئی بڑی گیدرنگ ہوئی یا کوئی جلسہ کرنا ہوگا تو ان کو کہا جائے گا اور وہ اس میں ضرور آئیں گے تاکہ مومنٹم بنے اور موبلائزیشن ہو سکے. تو اب تھوڑا سا نیچرلی ایک سال جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, پہلے جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھتی ہیں. اب اس مقام پہ حالات پہنچ گیا ہے کہ اب میرا خیال ہے پرو ایکٹیو رول پولیٹیکل پارٹیز نے, اسپیشلی پی ایم ایل این نے سوچا کہ پرو ایکٹیو رول ادا کیا جائے اور جو ایشوز ہیں, جو اس وقت مشکلات ہیں یا جس طرح ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا ایز اے پولیٹیکل ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیز کے, اور ایک پاپولر جماعت ہے. آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این آج بھی بہت بڑی جماعت ہے, رانا صاحب یہ تو وہ رول ادا کرنے جا رہی ہے. یہ تو عید کے بعد ہی ہوگا نا جو بھی رول ہوگا؟ نہیں, عید کے بعد, بالکل عید کے بعد ہی ہوگا. بلکہ اے پی سی جو جس اے پی سی کی بات کی جا رہی ہے اس میں بھی ہم اپنا ایک جو سوچ ہے یا اپنی ایک تھنکنگ ہے یا اپنی پارٹی میں جو ڈسکس ہوا ہے اس کو لے کے چلیں گے کہ جو ایک ہمارا بیانیہ ہے یا ہمارا پروگرام ہے یا کس طرح اس چیز کو آگے لے کے جایا جائے. تو وہ چیز وہاں جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہے یا ہمارا طریقہ کار ہے یا ہماری پلاننگ ہے اس کو اے پی سی میں اڈاپٹ کیا جائے. رانا صاحب ابھی یہ چیئرمین نیب نے چند روز پہلے جاوید چودھری ہیں, کالم نگار ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی فورن پار سے آپ کو پیسے آ جائیں گے, آپ مجھے میری خلاصی کر دیں اور حمزہ کو چیف منسٹر بنوا دیں پنجاب کا. اتنی بڑی جو بات کہہ گئے وہ, جس کو شیخ رشید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب این آر او مانگ رہے ہیں کہ وہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ تو یہ اس بات کی کوئی تردید نہیں آئی پی ایم ایل این کی طرف سے؟ اتنے بڑی ہی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی سنگین الزام ہے یہ. دیکھیں عارف صاحب, آپ چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سبسٹنس ایسا ہے کہ جس کو مانا جائے کہ کیا چیئرمین نیب کے بس میں تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی انکوائریز ہو رہی ہیں, جو انکوائری کے سٹیج پہ ہیں یا اس پروسیس میں, جو عدالتوں میں کیسز ہیں اس میں تو یہ سارے لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں. این آر او یا عدالت سے فیصلے کروانے یا عدالتوں کو کوئی ڈکٹیشن دینی, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی ٹروتھ ہو سکتا ہے یا یہ فیکٹس پہ کوئی بیس کرتی ہیں چیزیں. دوسرا, انہوں نے یہ جو عارف صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ حمزہ کو چیف منسٹر بنا دیں, تو میں سمجھتا ہوں کیا چیئرمین نیب چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بناتے ہیں؟
تو مجھے آپ ہی بتائیں, آپ ہم سے زیادہ جی چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں زیادہ رکھتے ہیں, اور بڑی یہ بتائیں کیا یہ اس سے کوئی چیز جو کوریلیٹ ہوتی ہے, یا تو صرف کہتے ہیں نا کہ جی کوئی انکوائری سٹیج ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ ریفرنس بننے سے پہلے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ان کے ساتھ اس وقت پلی بارگنگ جس کو کہتے ہیں اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کی کسٹڈی میں اور معاملہ چل رہے ہوں, تو وہاں پلی بارگنگ کر کے آپ باہر آ جائیں. آپ نے دیکھا ہے جو پاس میں جس طرح کے احتساب مشرف کے ٹائم پہ یہ ابھی ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطق نہیں ہے. اس لیے اس کو میرا خیال ہے کسی نے اس انداز سے نہیں لیا نا کہ اتنی بڑی بات کر دینی. لوگوں کو تو چاہیے تھا نا کہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے, آپ لوگ بڑا سیریس لیتے, لیکن میرا کسی نے توجہ ہی نہیں دی اس پہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ایسی ہے جس طرح آج کل احتساب چل رہا ہے اسی کا یہ قصہ ہے جس طرح کوئی کیا جا رہا ہے پولیٹیکل. اچھا, دوسرے ہے کہ نیب کے چیئرمین نے متذکرہ انٹرویو میں بھی اور کل اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اپنا فیصلہ تو صادر کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام لیے بغیر کہ بس وہی از گلٹی ایز چارجڈ اور وہ بچتے پھر رہے ہیں. زرداری صاحب کا بھی یہی حال ہے, پرویز خٹک صاحب بھی جلدی اندر ہوں گے. تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پھر گورکھ دھندا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے فیصلہ ہی صادر کر دیا اور آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی. اب بتائیں کہ ان کا ایک اور لاجک, میں نے جو ٹی وی پہ کچھ تھوڑی سی چیزیں دیکھی ہیں یا ادھر ادھر سے کچھ جو ملا, میں نے تو تفصیل سے نہیں پڑھا جاوید چوہی صاحب کا کالم یا جو اس نے انٹرویو کو چھاپا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتا ہے جی اگر یہ گناہ گار نہیں ہے تو یہ بھاگتے کیوں لوگ؟ مجھے بتائیں وکٹمائزیشن جو انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں ان سے لوگ نہیں بھاگتے کہ یار یہ تو انتقام پہ اترے ہوئے ہیں. آپ کا کہنا ہے انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. نظامی صاحب ایک سوال رانا صاحب سے بھی پوچھیں گے, میرے ذہن میں کافی ٹائم سے جو ہے وہ کھٹک رہا ہے. اپوزیشن اے پی سی بلا رہی ہے, متحدہ ایک لاہ عمل ہے کہ حکومت مسائل حل نہیں کر سکتی, لیکن احتجاج اپنا اپنا کریں گے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کمبائن احتجاج اپوزیشن کی طرف سے کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ کمبائنڈ بھی کوئی آئندہ اے پی سی کے بعد کوئی لاہ عمل بنے گا ان کا. لیکن جیسے کہ پی ایم ایل این کے بعض رہنماؤں نے کہا, رانا ثناء اللہ نے بھی اور شاہد خاقان عباسی نے بھی, ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ڈسفیکشن ہے اور کیا کہنا چاہیے بدزنی ہو چکی ہے حکومت سے, لوگ اتنے تنگ ہیں کہ اگر ایک دفعہ سڑکوں پہ آ گئے تو یہ جو موومنٹ ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گی اور کسی اور تیسرے فریق کو وہ فائدہ اٹھا لے گا. خان صاحب کی تو چھٹی ہو جائے گی, بالکل, لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک. اس حوالے سے جو کل والی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی, قومی حکومت, اس قسم کی باتیں بھی جو ہیں وہ آپشن جو ہیں ڈسکس ہوئے ہیں ود ان دا پارلیمنٹ. نظامی صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہے, مریم نے آج بھی کہا ہے کہ نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں, شاہد خاقان یہاں پہ, شہباز شریف صاحب کے آثار کیا نظر آ رہے ہیں؟ 1 مہینے 2 مہینے میں واپس آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ واپس آنے کا موڈ نہیں ہے. جس طرح ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں نا, اور جس طرح ری آرگنائزیشن ہو گئی ہے, اس میں مجھے شہباز شریف صاحب کا رول جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا جو باڈی لینگویج تھی حمزہ شہباز کی بھی, جی وہ بڑی, اس پہ بات کریں گے نظامی صاحب ذرا. وہ کافی جس ایگریشن کے ساتھ یا جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ پہلے ان کی اپیرنس ہوتی تھا, ان کو یہ بھی نہیں موقع دیا گیا کہ وہ پریس کانفرنس میں کوئی بات کرتے. تو یہ بھی ذرا نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کو لے کر رانا تنویر حسین صاحب سے بات ہو رہی ہے. نظامی صاحب, جو کل کی افطار پارٹی تھی اس میں ایک چیز نوٹ کی ہم نے, ویسے وہ بھی رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. حمزہ شہباز صاحب کچھ اس طریقے سے کچھ مجھے سے نظر آئے, کچھ وہ انرجی نہیں تھی, وہ کانفیڈنس بھی نہیں تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب دوسرے سینئر لوگ تھے, جس طرح مریم بی بی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی اور شاہد خاقان بھی تھے, تو اس حوالے سے میرا وہ زیادہ انگیج تھے اس میں.
حمزہ صاحب کا ایک اپنا رول ہے. لہٰذا ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے جس طرح یہ دو چار لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن پارٹی پی ایم ایل این میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہے اور وہیں سے ساری گائیڈنس ملتی ہے. باقی شہباز صاحب کا ایک ہمارے صدر ہیں پی ایم ایل این کے، تو یہ سارے ایک بہت ہی سب کا ایک رول ہے جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. رانا صاحب، رانا تنویر حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، دوسری ریزن کیا یہ بھی نہیں ہے کہ 9-10 مہینے کے بعد اب ایشو خود بخود آٹومیٹکلی بات آپ والی ہے، عمران خان صاحب نے موقع دے دیا اور اب حکومت پہ تنقید کرنا زیادہ آسان بھی ہے، وہ متوقع اس طرح کا ریئیکشن بھی نہیں آ سکتا جس طرح نہیں کسی اور دیکھیں کو نا، یہ تنقید بڑی کریں. خطرناک صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہے. یہ ایک پنسر موومنٹ ہے کہ ایک طرف سے اٹیک کریں گے بلاول، ایک طرف سے مریم جی ہیں، پھر ان کے اوپر ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے کے پی میں فضل الرحمان میاں صاحب نواز بیٹھے ہیں. شریف ہیں. فضل الرحمان جو ہے بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پی ایم ایل این ابھی اس نہج تک نہیں پہنچی کہ وہ سڑکوں پر آیا، اور کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سڑکوں پہ آنے والی پارٹی بھی نہیں ہے. جی، یہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے، روایت تو لیکن یہی اس میں بتاتی ایک اور ڈائلیما ہے، ہے. جی وہ ہے پیپلز پارٹی کا. بلاول صاحب نے کل کہا ہے کہ اب سب پارٹیوں کو مل کے کرنا پڑے گا، ایک پارٹی کے بس کا روک نہیں ہے، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تو کچھ کر سکتی ہے، جی پنجاب میں ان کی سپورٹ بیس تو ہے، یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنی نہیں ہے کہ اگر کوئی موومنٹ چلانی ہو تو اس کے لیے پی ایم ایل این کا کلیدی رول ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کے باوصف اگر مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کرتے ہیں اسلام آباد پہ تو ان کے پاس بندے ہیں. جی مولانا صاحب کے پاس اسٹرینتھ ہے، پھر کے پی کی جو بیلٹ ایڈجسٹنٹ ٹو اسلام آباد ہے اس میں ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے. نظامی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت اسٹریٹجی ایک تو اپوزیشن کی ہے، افطار پارٹی ہوگی، لیکن اس کے بعد پیر در پیر ریئیکشن پرائم منسٹر سے لے کے وزیروں تک، مطلب وہ ایک ریئیکشن دے رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کل پرائم منسٹر، وزیر اطلاعات شیخ رشید، شہباز گل اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، شیریں مزاری، ان سب کو کیا مروڑ اٹھ رہا تھا کہ بھی اگر مل رہے ہیں کر رہے تو کرنے دیں یار، کہتے ہیں جو مرضی کر لیں. وہ آپ نہیں مل گئے سمجھتے ہیں. یہ چیخنا، یہ ریئیکشن، یہ غیر ضروری پھر تھا؟ یہ کہ جی یہ جو کہتے تھے ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپورچونزم کا ثبوت دے رہے ہیں تو یہ اس میں آپ کو کیا ہے، ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ان کی بات جو ہے اس کو سنا جائے. نظامی صاحب، نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اب ہائی کورٹ میں ان کی طبی بنیادوں پہ ایک اور ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اگر نواز شریف صاحب باہر آ جاتے ہیں، پہلے تو ہم نے دیکھا 6 ہفتے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا. نواز شریف صاحب کنگ میکر رہیں گے یا پھر خود بھی سامنے آئیں گے اپنے دیکھیں، آپ کو؟ اس میں 2 چیزیں جو آپ سامنے رکھیں. ایک یہ بھی اعتراض آیا اور جو درست ہے، ڈائناسٹک پالیٹکس کا، موروثی سیاست. بھئی ادھر بلاول، ادھر مریم، ادھر حمزہ، نواز شریف پابند سلاسل، زرداری صاحب پابند سلاسل ہونے والے ہیں بقول چیئرمین نیب کے، شہباز شریف صاحب کا بھی ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے. تو اس پہ بہت اعتراض اٹھ رہے ہیں. لیکن یہ موروثی سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف پاکستان میں ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی بے نظیر، جارج ڈبلیو بش، ایچ ڈبلیو بش کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سری لنکا، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد. سوال یہ ہے کہ اگر لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں تو یہ اعتراض اپنی جگہ پہ ہے کہ جی بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے عام لا رہے تھے مریم صاحبہ کی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس کو اچھا نظامی صاحب، انٹرسٹنگلی وہ سینئر بھی سارے موروثی تھے نا. مفتی محمود کے بیٹے فضل الرحمان تھے، حاصل بزنجو صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب بھی سیاست دان. تو وہ یہ تو آپ یہ لہذا بات ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو شاہد خاقان عباسی ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے. جی جی، تو پہلے وہ تو بڑی ایک پراپر ہیرارکی سے چلیں، پہلے عباسی صاحب کو موقع دیا، پھر اس کے بعد مریم بولی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں، یہ ایک بات آپ کو میں جو آپ نے نواز شریف والی کی ہے نا، پی ایم ایل این مینس این،
یعنی کیمسٹری جو ہے وہ میاں نواز شریف کے صاحب کے ساتھ ہے، عوام کی بھی نواز شریف کے ساتھ. وہی عوام کی کیمسٹری اور پارٹی کی کیمسٹری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک رول ہے، بڑا کلیدی رول ہے. جی یعنی 2008 اور 13 کے درمیان جو انہوں نے پنجاب میں پرفارمنس دکھائی ان کو پنجاب میں ووٹ ملے اس کے، جی لیکن وہ پارٹی کو آگے لے کے. دوسرے ایک اور بات آپ بتاؤں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کمزور آدمی ہیں کس لحاظ سے؟ گٹس کے لحاظ سے. اچھا نواز شریف آپ جو مرضی کہیں ان کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں اچھا، اور وہ برنکمنشپ کر سکتے ہیں. تو کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ شہباز شریف بھاگ گئے؟ مطلب شاید وہ ریلیکس ہونے اس لیے گئے میں کہ یہ وہ نہیں کہہ حالات رہا کا کہ سامنا بھاگ نہیں گئے، کر پا لیکن یہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنا اور جد و جہد کرنا ویسے تو پی ایم ایل این کی ڈی این اے میں نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے تو بالکل ہی نہیں ہے. اچھا، مطلب اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا دیسی ٹائپ کے آپ کو بندے. میں ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں. جی جی جب غلام اسحاق صاحب جب وہ تھے سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، تو انہوں نے کنٹیمپٹ میں میاں نواز شریف کو دھر لیا تھا، آپ کو یاد ہے. جی اور حکومت بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو گئی تھی اپنے شروع کے دنوں میں، یہ 1997 کی بات. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اس وقت ایک نسیم رانا تھے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ بھی ملے ہوئے تھے جی ساتھ ان کے، اور جنرل جہانگیر کرامت واپس آئے وہاں سے لنڈن سے، اور وہ لغاری صاحب کے پاس گئے. لغاری صاحب صدر تھے، جی جی اور لغاری صاحب جو ہیں وہ بھی بستہ باندھے بیٹھے تھے، وہ بھی سازش میں شریک تھے. اچھا تو شہباز شریف صاحب نے مشاہد حسین کو کہا جو اس وقت وزیر اطلاعات تھے کہ شاہ صاحب لگتا ہے آج ساڑی چھٹی ہونے لگی ہے. اچھا اور انہوں نے سامان باندھ کے کہا میں تو اب فیصلہ کیا کہ میں فارمنگ کروں گا. تو میرا کون سی مقصد ہے فارمنگ؟ کہ اس وقت مچھلیاں چھٹی نہیں ہوئی. پالیں وہ خوش قسمتی سے جنرل جہانگیر کرامت نے اس وقت سیاسی حکومت کو سپورٹ کیا اور لغاری صاحب کو گھر جانا پڑا. اچھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمزور دل کے مالک ہیں شہباز. اچھا، موقع آئے تو پھر وہ پکڑائی نہیں دیتے حالات نارمل ہونے پہ واپس. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی کچھ دیر اور رہیں وہاں. لیکن نظامی صاحب آپ نے بھی بتایا تھا کہ 2002 میں وہ رہنا چاہتے تھے. مشرف نے جب کو کیا اس کے بعد جب شریف فیملی پابند سلاسل تھی تو شہباز شریف چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں رہیں. جی ہاں، یہ بھی صحیح ہے بات. وہ اس وقت وہ چاہ رہے تھے. خیر نظامی صاحب معاملات تو بہت سے ہیں، لیکن ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ رمضان المبارک کا مہینہ، مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، عید الفطر نے آنا ہے، لوگوں نے خوشیاں منانی ہیں، لیکن ٹھیک ہے اسٹرکچرل ریفارمز یہ ساری پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں. عوام کے اوپر جو اس وقت دباؤ یا پریشر آ چکا ہے، کیا امیجیٹلی اس کا کوئی حل میں ہے؟ موٹی بات آپ سے کروں. جی جب 2013 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم آئی ہے تو ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ پچھلی حکومت بیڑا غرق کر گئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کریکٹیو میجرز لیے. ٹھیک. آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے گئے. ان کو پتا تھا کہ بجلی کا کرائسس ہے، انہیں بجلی کے منصوبے لگایا، کراچی کو ٹھیک کیا، فکس کیا، تو کچھ نہ کچھ گورننس دکھائی. باقی یہ کہ قرضے اتنے ہو گئے، سرکولر ڈیٹ اتنی ہو گئی، جی ڈی پی اتنا کم ہوا یا زیادہ ہوا، اور یہ جو کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ، عام آدمی کو اس سے کیا غرض ہے؟ یہ پڑھی لکھی باتیں عام آدمی کو روٹی سے مسئلہ ہے. عام آدمی کو مسئلہ ہے کہ آئی ایم بیٹر آف ٹوڈے اور آئی واز بیٹر آف یسٹرڈے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی حالات سے متعلق بات، پاکستانی معیشت کی کچھ بات کریں گے. کچھ تیل نکلنے کی باتیں ہوئی تھیں، اس سے متعلق بھی پروگرام میں کچھ ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب آج جو مانیٹری پالیسی سامنے آئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اس میں یہ بتایا گیا کہ شرح سود 12.25% ہو گئی ہے، بلند ترین شرح سود ہے. ڈالر بھی 152 روپے پہ آج ٹریڈ کیا. یہ مہنگائی کا طوفان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ان معاشی حالات کو ہم کنٹرول کریں گے، لیکن یہ پبلک پریشر، پبلک سینٹیمنٹس جو بدل رہے ہیں، اس کو لے کر حکومت کی کوئی پلاننگ ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا، ایک طرف تو اپوزیشن کمر بستہ ہے. وہ گزشتہ روز کی افطار پارٹی میں بلاول صاحب کے جو فیصلے ہوئے ہیں، اور اب جو اے پی سی ہونی ہے عید کے بعد، اور آج مسلم لیگ کا اجلاس ہوا ہے، تو حکومت کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. عمران صاحب
خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں معاملات جو ہیں وہ جلدی سدھر جائیں گے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں یہ شرح سود جو ریکارڈ بڑھائی گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اب سب سے زیادہ شرح میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، تو اس سے تو کیپٹل اور مہنگا ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا. اور IMF کی جو ریسیپی ہے وہ یہی ہے کہ آسٹیرٹی اور گروتھ کو کم کیا جائے، مہنگائی بڑھتی تو بڑھے، باقی جو لوگ ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے، باقی چیزیں کی جائیں، تو اس سے تو حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے. ٹھیک ہے. اب حالات خاصے خراب ہو چکے ہیں عوام کی حد تک، عوام نظامی سب سر پیٹ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. چیئرمین نیب نے کہا نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے. انڈائریکٹلی وہ ایک رد عمل تھا جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا یہ نیب چلے گا، یہ معیشت چلے گی. لیکن یہ بگڑتی معیشت میں ایک کردار حکومت کا ہے، پھر دوسرا کچھ چیدہ ادارے ہیں ان کا ہے، پھر اپوزیشن کا ہے. لیکن چیئرمین نیب کا یہ پیغام کیا صرف رد عمل کے طور پر ہی لیا جائے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی نظر آتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے چیئرمین نیب انڈر پریشر ہے کہ ان کی نیب کی پالیسی کی وجہ سے ملک میں وہ نہیں ہو رہی انویسٹمنٹ. بیوروکریٹس ڈرے بیٹھے ہیں، بزنس مین ڈرے بیٹھے ہیں. ویسے تو زرداری صاحب کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے ایک روز پہلے کہا تھا کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے. تو لیکن وہ جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا ان کا، جی جی، ایک کالم نگار جو ہیں، وہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ انٹرویو تھا جس کے کچھ انہوں نے خود بلایا. جاوید چودھری صاحب نہیں گئے وہ انٹرویو لینے، انہوں نے خود لیکن بتایا. نیب تو تردید کر رہے ہیں نظامی صاحب. میں تو بتا رہا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو پورشن انہوں نے آف دا ریکارڈ کیے میں نے وہ آف دا ریکارڈ کر دیے، اور مجھے خود نیب کے چیئرمین نے بلایا، میں نے ٹائم نہیں مانگا تھا ان سے. اچھا. تو اس میں پھر دیکھیں نا وہی باتیں کہ مثلا پیپلز پارٹی نے تو بڑا ریئیکٹ کیا ہے کہ زرداری صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے. لیکن نظامی صاحب اب اگر زرداری صاحب کے جو ہاتھ کانپنے کا مسئلہ ہے جی ان کو تھوڑے سے وہ ایسا ہے ان کا مسئلہ، وہ نروسنس کی وجہ سے نہیں کانپ رہے تھے بلکہ ان کو جو شدید ڈائبیٹک ہیں اس کے یہ اثرات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اور بھی بہت سی باتیں، اس کے مندرجات پہ ہم ضرور جائیں گے. جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر کہ خود چیئرمین نیب نے ان کو بلوایا اور یہ انٹرویو دلوایا، وجہ کیا تھی؟ کیا پریشر کی وجہ سے وہ جس فورم پہ انہیں بات کرنی چاہیے تھی وہاں وہ اپنی بات نہیں کر پا رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے میڈیا کو یوز وہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ جو اٹیک ان پہ ہو رہے تھے پیپلز پارٹی اور این کی طرف سے، اس کا جواب دینا چاہتے تھے. زرداری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ہسٹرا ہوا، کیونکہ اس میں جو انٹرویو میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو آفر کیا کہ اگر آپ میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں مجھے میری جان خلاصی کرا دیں. کوئی تھرڈ پارٹی پیسے جمع کرائے؟ تھرڈ پارٹی کو تیسرا ملک آپ کو پیسے جمع کرا دے. جی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی ریلیف مانگا. پھر یہ کہ جی یہ جو بات مجھے سچی بات ہے یہ لگا نہیں کھاتی کہ حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنوا دیں. وہ کیسے چیف منسٹر بن جائیں گے حمزہ صاحب؟ نیب کا کام تو نہیں ہے. تردید بھی تو نہیں آئی نون لیگ کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے اس بات کی نظامی صاحب؟ کوئی تردید نہیں آئی، کیونکہ اگر یہ بات کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا. لیکن ایک سوال اور وہ جو شیخ رشید کی بات ہے نا جو کہتے ہیں نا وہ مانگ رہے تھے، وہ تو ٹھیک ثابت ہوئی نا. پھر شیخ صاحب کی بہت سی باتیں ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں، لیکن نظامی صاحب چیئرمین نیب کے پاس قانونی طور پہ آئینی طور پہ کیا مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی کو سی ایم بنوا دیں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کوئی نہیں. لیکن یہ کہنا کہ نیب کی کارروائیوں سے بزنس کلائمیٹ کو کوئی اثر نہیں پڑا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی تو ایسی نہیں ہے. بزنس مین ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بلائیں گے نہیں، لیکن جو ڈیمیج ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن یہ نیب چیئرمین ٹھیک کہتے ہیں کہ IMF کا پیکج میں تو نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے نا. اور جو اقتصادی صورتحال میں خرابی ہوئی ہے وہ نیب پہ اس کا ملبہ ڈالنا جو ہے وہ درست نہیں. لیکن ایک بات مجھے ذرا عجیب لگی کہ بھئی آپ ایک ہائی کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج کی کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نیب کا قانون ہی ایسا ہے کہ یو آر گلٹی
اینڈ یو ہیو ٹو پروو ادروائز. ٹھیک. پاکستان میں ویسے قانون یہ ہے کہ آپ انوسنٹ ہوتے ہیں جب تک آپ چارج دو. جی بالکل. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا پرویز خٹک بھی اندر ہوں گے, یہ بغیر نام لیے ہوئے. شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے اپنا فیصلہ صدر کر دیا. زرداری صاحب پہ بھی کر دیا بغیر نام لیے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ جج کو کرٹیسزم پہ اس طرح ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سی نیب کی کریڈیبلٹی کو بجائے فائدہ پہنچنے کے اور دھچکا لگا. ٹھیک ہے, اپنی کچھ ذاتی زندگی کی باتیں بھی وہ کرتے رہے, پھر 5 ارب روپے جو آفر کی بات ہوئی, پھر جان سے مارنے کی باتیں ہوئی. بہرحال نظامی صاحب شارٹلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب اپنی اس خبر یا اس انٹرویو کے ساتھ سٹینڈ بائی بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا معاملہ اپنے پروگرام میں نظامی صاحب یہاں بیٹھ کے آپ سے بھی جب بات ہوئی, ایکسپرٹ سے بھی جب بات ہوئی, تو بظاہر یہ کسی دیوانے کا خواب معلوم ہو رہا تھا پرائم منسٹر پاکستان کا یہ بیان دے دینا کہ چند ہفتوں میں بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے. بالآخر وہی معاملہ کہ کھودا پہاڑ وہی اس پہ یہ ہے جو فیصل ٹائپ کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میرے ٹکڑے کر دیں اگر چند ہفتوں میں تکا بوٹی کر دیں, تکا بوٹی کر دیتے ہیں, نہ ہوا. تو اب اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروجیکٹ پہ 10 کروڑ ڈالر جو ہیں جنوری سے اب تک خرچ ہوئے ہیں. 14 ارب روپے اس پہ لگے ہیں پاکستانی. 10 کروڑ ڈالر آلموسٹ اتنا ہی وہ بن جاتا ہے سارا. نظامی صاحب سوال یہ ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب 92 نیوز نے 7 بجے یہ خبر آن ایئر کی, تو اس کے تھوڑی دیر بعد بھی پرائم منسٹر آف پاکستان خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اس وقت بھی کہا قوم دعا کرے. اتنی بے خبری کیوں تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک OGDC کے فارمر چیئرمین نے یہ کہا کہ 14ویں یا 15ویں اٹیمپٹ ہے تیل نکالنے کے لیے پاکستان میں, اور اس میں OGDC غیر ملکی کمپنی جس طرح وہ ہے ایکزن ہے, پھر ایک اٹالین کمپنی ہے, اور ایک اور ہے, یہ ان کا اپنا ویسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کے کچھ مڈل مین بھی ہوتے ہیں. جی. اور یہ بجائے کہ اب اس شراب کے پیچھے لگیں کہ تیل نکل رہا ہے, اب اپنا جو ہوم ورک ہے کر کے اس کی اکانومی کو فکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ معجزوں پر کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیا تھا نظامی صاحب, پہلے ذرا جان لیتے ہیں, اور واڈا صاحب نے بھی کیا فرمایا تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر واپس آگے بات کرتے ہیں. آپ نے سب نے آج 2 نفل ضرور مانگنے ہیں. اس سمندر میں گیس کا کنواں اندر کھودا جا رہا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنا بڑا گیس کا ذخیرہ ملے کہ پاکستان کو کبھی اگلے 50 سالوں میں گیس کی کہیں باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی, اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی. میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی, میں ہفتے, 10 دن, 2 ہفتے, 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی, دیکھیں خان صاحب جو ہوں گی ایک شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ندیم بابر صاحب جو ان کا ایڈوائزر ہیں, جی جی, ان کی بڑی انٹیگریٹی, جنہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کو پتہ اگر پانی آ جائے جہاں سے آپ تیل نکال لیں تو وہ ختم ہو گیا معاملہ. ایک سوال نظامی صاحب میرا یہ ہے, 7 بجے 92 نیوز نے یہ خبر دی 18 تاریخ کو کہ یہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے, وہاں سے تیل نہیں نکلا, پیٹرولیم ڈویژن میں یہ رپورٹ ہے. اس کے بعد 8 بجے کے قریب پرائم منسٹر آف پاکستان خطاب کر رہے ہیں, اور پھر 10 بجے کے قریب جو پیٹرولیم ڈویژن کے معاون خصوصی ندیم بابر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 92 کی خبر ٹھیک ہے, یہ رپورٹ ایسے ہی ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں نکلا. میرا سوال, بے خبری کیوں ہے؟ آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ دیکھیں عمران خان صاحب اتنے بلنڈر کرتے ہیں کہ ان کو بلنڈر ماسٹر کرنا چاہیے. اب وہ تیل کا نام نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے گیس نکل آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ عدم واقفیت ہے, پراپرلی بریفنگ نہیں پڑھتے, بریفنگ پیپر نہیں پڑھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تقریروں پہ زیادہ زور ہے, ہوم ورک کرنے پہ کم زور ہے. ٹھیک. اور نظامی صاحب یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے, ڈرلنگ ہوتی رہتی ہے, بہت سے ویل ہوتے ہیں, اور لازمی نہیں کہ ہر ایک میں سے. اچھا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ڈالر کتنا چلا گیا ہے, روپے 152 روپے پہ. جی اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان از دا ورسٹ پرفارمنگ کرنسی ان ایشیا. جی جی بالکل, یہ ایک رپورٹ میں آپ کو بتاؤں 100 روپے انڈین اور 207 روپے پاکستان, 100 افغانی اور 183 پاکستانی. افغانستان سے بھی بدتر ہیں. بنگلہ دیش کا ٹکا 100 اور ہمارا 171, نیپالی روپیہ 100 اور ہمارا 120. آپ بتائیے کہ پے پال نے بھی کہا کہ ہم یہاں نہیں کریں گے جی کام. بالکل ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہے. تو لاہور میں کم از کم کار ڈیلرز کی 250 دفتر بند ہو چکے ہیں. امپورٹڈ کارز جو ہیں ان پہ پابندی لگ چکی ہے,
بہت سے مسائل ہیں. بلکہ یہ بھی ایک خبر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 50,000 اساتذہ کو کمپلسری ریٹائرمنٹ میں بھیجنا چاہ رہی ہے 55 سال کی عمر میں، بیکاز پیسے ہی نہیں ہیں. نہیں تو ابھی تو ایجوکیشن بجٹ جو ہے نظامی صاحب، ایجوکیشن بجٹ پرائم منسٹر نے کہا کہ پچھلے دنوں کٹوتی کر کے وہ بجٹ ایجوکیشن میں لگایا جائے گا، جو سبسڈی میٹرو پہ ختم کی جا رہی ہے. گردشی قرضہ 1600 بلین روپے تک پہنچ چکا. تو ان حالات میں ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، یا کہ قوم کا تیل نکل رہا ہے یا سمندر سے تیل نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.